बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कुछ देर पहले एक इजलास किया, एक हाई लेवल इजलास था जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में ये इजलास हुआ। अहम इजलास था, वज़राए आला भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहिबान भी मौजूद थे। ऑस्टेरिटी की बात हो रही है, कट्स की बात हो रही है और गरीब को रिलीफ देने की बात हो रही है। अशराफिया बोझ बर्दाश्त करे और गरीब को रिलीफ दे, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग तकरीबन 1 महीना पुरानी हो चुकी है और अमरीकी सदर के आज के ऐलान के बाद लगता ये है कि 3 हफ्ते, कम से कम 2 से 3 हफ्ते ये और जारी रहेगी अगर कोई डील नहीं होती, तो अगर कोई सेटलमेंट नहीं होती तो इस सूरत में होगा क्या, नतीजा क्या निकलेगा और वो कौन सी ऐसी प्लानिंग है जो कि अब तक रिवील नहीं की जा रही। अगर अशराफिया ने बोझ बर्दाश्त करना है तो यही वक्त है, आप अशराफिया पर बोझ लादिए और दीजिए गरीब आदमी को रिलीफ, क्योंकि यही वो मौका है जब गरीब आदमी आपकी तरफ देख रहा है। और हुकूमत को बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए जो भी सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर प्रोग्राम्स अनाउंस करने हैं, कोई फ़ैसले लेने हैं, वो लें ताकि हकीकी मानों में गरीब आदमी को रिलीफ मिले, जो मुतवस्सित तबका है उसे रिलीफ मिले और अशराफिया वाकई महसूस करे कि उसके ऊपर पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक मुश्किल वक्त में, एक मौशी बहरान के वक्त में बोझ डाला गया है और वो बोझ बर्दाश्त करे। क्या वाकई ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है, क्या फ़ैसले हुए हैं और क्या गरीब का फ़ैसला पार्लियामान के अंदर बैठी हुई अशराफिया या हुकूमतों के अंदर बैठी हुई अमीर तरीन शख्सियात कर सकते हैं। अहम मामलात है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ़ क्लासा साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। क्लासा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, सीनियर रैंक पर्सन हैं और मेरे भाई हैं और मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। मंसूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब क्लासा साहब, आपने वैसे बड़ा कुछ देखा है हमारे मुल्क के अंदर। ये हुकूमत पिछले कुछ दिनों से ना वो ऐसे होता है जैसे वो होल्स्टर से तलवार निकालती है फिर वापस रख देती है कि नहीं हमने कुछ करना है, जो अशराफिया है वो ब्रंट फेस करे, कुछ करे, उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत एज सच कुछ अनाउंस नहीं कर पा रही कि ये जो बढ़ता हुआ बहरान है, डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिकी सदर की ये जो आखिरी स्पीच थी, इसका मतलब है एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तो जंग ख़त्म नहीं हो रही, हैंस उसका ब्रंट आना ही आना है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्या चीज़ है जो निकालनी है बाहर और अभी तक वो नहीं निकाल पाई? जी बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा एक अहम सवाल आपने पूछा। भी थोड़ी देर पहले मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच जो है जी उसके कुछ ट्वीट्स वगैरह में देख रहा था, हमारे एक दोस्त ने भी किया हुआ था ट्वीट, तो जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया कि हमें यहाँ पर इसको गरीब को प्रोटेक्ट करना है और उसको ये एलीट है या हमारी वो कह सकते अशराफिया जो है इसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मैंने उस ट्वीट पे ना एक कॉमेंट किया। अच्छा, मैं कि या तो ये स्लिप ऑफ टंग होगी प्राइम मिनिस्टर साहब की या आपने सही नहीं सुना जिन्होंने ट्वीट किया हुआ था। तो मेरा कहना था कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहना चाह रहे होंगे कि आपका जो गरीब है उसने कुर्बानी देनी है और उसने अशराफिया को प्रोटेक्ट करना है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मैंने कहा थोड़ी सी बात उनके समझने की कोशिश करें। ये बड़ा पुराना है। शहबाज शरीफ साहब, आपको याद है कि जिन्होंने या जोश खिताबत में फरमाया था कि मैं अपने कपड़े बेच के भी महंगाई खत्म करूंगा। कोई दुनिया भर में कोई सेन आदमी ये बात कहेगा, आपका वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी हो। चले आपने कपड़े बेचने थे, 2 साल हो गए, कहाँ बिके, कहाँ मंडी लगी, कहाँ पे कोई बोली लगी। मतलब इमरान खान साहब की घड़ी की तो चल ही रहा है, उन्होंने दुबई में बेची, आपने अपने कपड़े कहाँ बेच के आपने महंगाई। अगर बेचे भी होंगे तो क्लासा साहब सेकंड हैंड होंगे ना सर, कपड़े उनके क्या दाम मिल रहे नहीं, जो भी उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम लागते हैं, टैग लागते हैं, एंटीक पे आ जाते हैं, हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मतलब आ जाते हैं। इमरान खान साहब को तो घड़ी पे हम सब ने, उन्होंने भी वो किया, केसेस भी, सजाएं भी हुई। तो आप भी तो जरा बताएं कि आपके चलो जाती कपड़े होंगे, तोहफे वाले नहीं होंगे, आपने खुद खरीदे होंगे अपनी ईमानदारी से। तो कहाँ बेचे हैं वो कपड़े, कहाँ बोली लगी, कहाँ इश्तिहार है आपको? आप मेरे जैसे मंसूर जैसे लोग जाते चले एक उस तबरुक के लिए वज़ीर-ए-आज़म का एक सूट ही सही, कोई जुराब सही, कोई वो क्या कहते हैं, कोई टाई सही, कोई कोट नहीं, मतलब आप और मंसूर साहब जाके वो खरीद लेते हैं, मतलब आप ये मैं अगर 2 चीजें तो जरूर खरीदता था। अभी भी अगर वो करेंगे तो अगर कोई इस तरह की एक्शन हुई तो मैं 2 चीजों में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा। एक उनका मशहूर जमाना बूट, वो जो पहन के लाहौर में वो वहां पे बारिश में जाके वो करते थे वो सर अभी इस्लामाबाद में उन बूटों की उन्होंने क्या करना है, वो शायद वो तो पहले ही डिस्पोज कर दिए उन्होंने। उनका हैट, और साथ में जो हैट पहनते थे, जो
ایک بوٹ اور ہیٹ اس میں بولی لگانے کے لیے میں تیار ہوں. اگر اسے غربت نہ ہو, چلو ایک مطلب سمٹمز ہوتے ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے اچھا کہ بھائی صاحب آپ نے یہاں پہ 11 روپے کا جہاز بھی لے لیتے ہیں, بات کریں تو دھمکیاں بھی دیتے ہیں, آپ یہاں پہ نئی نئی گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں, وہ جوڈیشری بھی لے لیتی ہے, بیوروکریسی بھی لے لیتی ہے, ایک ایک اسپالٹ آپ کو لگا. حالت آپ کی یہ ہے. ابھی مارچ کے مہینے میں جب آپ کا کرائسس پیک پہ چل رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ پاکستانی قوم نے یہ پچھلے سال کے نسبت اس سال مارچ میں زیادہ پیٹرول یوز کیا ہے. جب آپ کی افیکٹونیس نہیں ہے, جب آپ کی ریٹ نہیں ہے, آپ سیریس نہیں ہے, ایک جہاز سے اترتے ہیں دوسرے پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ 60-70 یہ دورے کر چکے ہمارے وزیر اعظم, چلو مان لیں ابھی ریسنٹ بڑے ضروری ہوں گے, کرائسس میں تھا, ڈار صاحب نے کیا, انہوں نے خود کیا, فیئر انف. 70-80 آپ نے دورے کر لیے. اس کے بعد بھی آپ کا ابھی حالات یہ دیکھ لیں کہ جو ابھی آئی ایم ایف کا دیکھ لیں, ٹارگیٹ ہونا کہ 600 روپے کم میں مزید 600 روپے لگے. آپ نے کون سی ایسی چیز تھی جس پہ ٹیکس لگا کے نہیں دیا؟ سب سے زیادہ پتہ وکٹم کون ہو رہا ہے؟ آپ میں اور منصور جیسے لوگ ہو رہے ہیں, عام لوگ ہو رہے ہیں, سرکاری لوگ ہو رہے ہیں جن کی سیلری فکس ہے اور اس پہ یہ ٹیکس کاٹ رہے. سارا پیسہ آپ اور ہمارے جیسے تنخواہ دار طبقہ دے رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ان کے کبھی اپنے گوشوارے چیک کر لیں جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جہاں حکومتیں چلا لی ہیں, چیزیں کرنی ہے, کہ یہ کس طریقے کی آ کے کتنے یہ ٹیکس دے رہے ہیں, ان کی دولت کتنی ہے, پیسہ کنٹریبیوٹ کتنا کہتے ہیں. اگین کہتا ہے اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی. بھائی اشرافیہ آپ کی کم قربانی دیتی ہے, آپ لوگوں نے دی ہے. مطلب رولنگ لوگ حکمرانی کرنے جو آتے ہیں وہ قربانی دیں. مطلب آپ یہ کہتے ہیں سر کہ یہ سر آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب باتیں لفاظی ہیں, ان میں سبسٹنس آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہے, یہ شو کے اسٹیٹمنٹس ہیں جو دے دی جاتی ہیں کہ اشرافیہ کو. لیکن میں کیونکہ آپ سے بھی میں یہی میرا سوال تھا, اور میں منصور صاحب سے بھی یہی کہ منصور صاحب مجھے کلاسر صاحب کی گفتگو سن کے یہ لگا ہے کہ وہ بھی مایوس ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹس تو دے دی جاتی ہیں کہ اشرافیہ قربانی دے گی, بٹ اشرافیہ قربانی دے نہیں رہی. ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ریسنٹلی ہمارے بہت سے کولیگز نے کہا جی ججز کی نئی گاڑیاں آ گئیں, بیوروکریسی کی نئی آ گئیں, جہاز آ گئے, سب کچھ آ گیا. تو قربانی کیا ہے ایگزیکٹلی جو اشرافیہ نے دینی ہے, یا جو جناب وزیر اعظم جس کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی پلان ہو رہی ہے جو ابھی قربانی دینی ہے انہوں نے؟ بات یہ ہے کہ بہت شکریہ منیب صاحب, کلاسرا صاحب ہو گئے, آپ ہو گئے. ویسے آپ کا تو مجھے پتا ہے آپ ہائی اوکٹین ہی ڈلواتے ہوں گے, میں تو نہیں ڈلواتا کیونکہ نہ میں افورڈ کرتا ہوں, لیکن کلاسرا صاحب تو ہائی اوکٹین ہی ڈلواتے ہوں گے. تو یہ قربانی اشرافیہ کی یہی ہے کہ ہاں وہ دیکھ لینا, مجھے پتا تھا نہیں, لیکن منیب صاحب ڈلواتے ہیں, مجھے پتا ہے اس بات کا. تو JS 400 میں ہی چلاتا ہوں. ہاں تو یہ بیسکلی قربانی یہ ہے نا, آپ نے اشرافیہ کی قربانی یہ ہے کہ بھائی جان آپ ہائی اوکٹین نہ ڈلوائیں, اور آپ جو ہے وہ رون 92 کی جو پیٹرول آتا ہے آپ وہ ڈلوائیں. یہ آپ نے قربانی لی ہے ان سے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ہائی اوکٹین جو ہے پہلے بھی ریگولیٹڈ نہیں تھا. ہائی اوکٹین آج بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف پرائسز کے اوپر مل جاتا ہے. ایک پیٹرول پمپ کی کوئی پرائس ہے, ایک پیٹرول پمپ کی کوئی پرائس ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کہنے کی باتیں بہت آسان ہوتی ہیں. آپ سب سے پہلے تو اپنے جا کے اپنی قومی اسمبلی کا, سینٹ کا ذرا جا کے وہ جو ایک کنسٹیٹیوشن ہے یعنی وہ جس طرح بنی ہوئی ہے اس کے اندر دیکھیے نا, غریب آدمی کا ایکچولی کتنا کو رول ہے وہاں پہ. غریب آدمی کی کیا وہاں پہ کوئی سنی جاتی ہے؟ میں اکثر اوقات ہم نے یہاں پہ آپ نے سٹارٹس دیکھے ہوں گے, کلاسرا صاحب نے اس طرح کی بہت سی سٹوریز پہ کام کیا ہوگا کہ ہمارا امیر ترین پارلیمنٹیرینز کون ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, کتنے ارب پتی ہیں وہ, یہ تو سارا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا. میں ایکچولی ایک اور سٹارٹ ڈھونڈنا چاہتا ہوں, اور وہ سٹارٹ یہ ہے کہ ہمارا غریب ترین پارلیمنٹیرین کون ہے. اور میں غریب ترین اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں جاننا چاہتا کہ ایکچولی اس نے ٹیکس کتنا دیا ہے, کیونکہ آبویسلی ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو ٹیکس ہی نہیں دیتے, جن کی 0 ٹیکس کی فائل ہوتی ہے جب یہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں. میں ایکچولی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا غریب ہے. کیا وہ رکشے کے اوپر آتا ہے قومی اسمبلی, کیا وہ سائیکل پہ آتا ہے پروونشل اسمبلی, کیا سینٹ پہ جب آتا ہے تو وہ ان ڈرائیو کرواتا ہے, کوئی اس کو لفٹ دیتا ہے کہ بھائی جان مجھے میں جانا ہے, میں نے اتنے لا دینا. تو کیا یہ صورتحال ہے؟ تو جب وہ ہے ہی نہیں, وہ گفت و شنید میں کہیں موجود ہی نہیں ہے, تو پھر آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ ایسی میٹنگز ہوتی ہیں, خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے حوالے سے ایک بڑی مشہور تصویر ایک شیئر ہوئی تھی, خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی تھی. وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے پورے کانفرنس ہال میں کوئی خاتون ہی موجود نہیں تھی. تو جب یہ صورتحال ہو, جب یہاں پہ پالیسیز بن رہی ہوں, جب یہاں پہ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہوں, اس ٹیبل کے اوپر بیچارہ غریب بیٹھا کون ہوا ہے؟ جو ارب پتی بیٹھے ہوئے ہیں, جو امیر ترین افراد بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں کہ غریب کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اب جس طرح مثال کے طور پہ سولر کی پالیسی اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے, سولر کی پالیسی پہ پچھلے 6 مہینے سے آپ نے اس قوم کو رگڑ کے رکھ دیا. سولر نہیں ہونا چاہیے, سولر نہیں ہونا چاہیے, سولر ختم کرا دے, سولر ختم کرا دے. جناب سولر جو ہے وہ اشرافیہ کے پاس ہوتا ہے. سولر صرف اشرافیہ کے پاس نہیں ہوتا بھائی. اگر کسی نے اپنے گھر کے اوپر ایک پینل لگایا ہوا ہے نا کہ میں کسی طرح اپنا بجلی کا بل بچا لوں, تو وہ بھی غریب آدمی ہی ہوتا ہے.
اور اگر آپ کو سولر سے اتنا ایشو ہوتا تو آپ سولر دینے کے حوالے سے سولر پینلز اسکولوں پہ لگانے کے حوالے سے انہیں انسٹالمنٹس پہ دینے کے حوالے سے اسکیمیں نہ نکالتے. آج اسی سولر نے آپ کو بچایا ہے. جب آپ کی پیٹرول کی قیمتیں یہاں پہنچی, فرنس آئل کی آپ کو جو پرائسز ہیں انٹرنیشنلی بڑھ گئیں, آج آپ خود کہتے ہیں یار ہمیں سولر نے بچا لیا ورنہ ہمارا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا. سو آپ کی پالیسیز بنانے والوں کا ایشو ہے کہ وہاں پہ ارب پتی بیٹھے ہوئے ہیں. غریب کو بٹھائیں گے تو وہ سوچے گا نا کہ بھائی ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے. اچھا, یہ منصور صاحب ایک ذرا یہ بھی بتائیے کہ بڑا آئی مسٹ سے بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ امیر کیسے ڈیسائیڈ کرے گا, جو ریچسٹ آف دا رچ ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ غریب آدمی کو ہم نے کیا ریلیف دینا ہے, اور جو شاید وہ پلان کرے وہ شاید اس غریب آدمی کے کسی کام بھی نہ آئے. بٹ ایشو یہی ہے آن اے سیریس نوٹ کہ کیا ہو اب یہ کہ کرائسس ہے نا, اب پتہ لگ رہا ہے کہ شاید کل 100 روپے پھر بڑھانی پڑ جائے قیمت. 3-4 ہفتے گورنمنٹ نے برنٹ برداشت کیا ہے کوئی 125-135 ارب روپے کا. اگر بڑھانی پڑ جائے تو کیا کیا جائے؟ ابھی تک ایز وی اسپیک جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈی کا یا کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اپریہنسو ہے کہ جو بیک لیش آئے گا پتہ نہیں ہم نے کیا پلان کرنا ہے, یا دیر از اے لیک آف پلاننگ اٹ سیلف؟ ڈیفینیٹلی دیر از اے لیک آف پلاننگ. مطلب مثال کے طور پہ چلے میں اس کو ایک اور اینگل سے بات کروں. وفاقی حکومت کے خزانے میں سے تو آپ نے یہ سارے پیسے خرچ کر دیے. آپ پروونشل جو گورنمنٹس ہیں ان کا کنٹریبیوشن کدھر ہے؟ آپ کا جو اس پورے نظام کے اندر پنجاب جس کو سب سے بڑا بھائی کہا جاتا ہے اس کی کنٹریبیوشن کدھر ہے؟ سندھ کی کنٹریبیوشن کدھر ہے؟ آخر ان کو بھی تو کٹ آفس کرنے پڑیں گے نا. یا آپ جو اتنے کارڈز نکالتے ہیں, کبھی آپ کسان کارڈ نکالتے ہیں, کبھی آپ اس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ چیزیں کرتے ہیں, تو یہاں پہ اب پیٹرول کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, چاہے وہ کریڈٹ کارڈ کی شکل میں ہو جس میں. اور میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے وہ طبقہ جو موٹر سائیکل پہ ٹریول کرتا ہے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے ساری چیز کے اندر. اور اگر آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے, میں ایک واقعہ ذرا اگر آپ اجازت دیں میں شیئر کرنا چاہوں گا. حذیفہ رحمان صاحب پرسوں میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا وہ کس موڈ میں تھے, فرتے جذبات میں تھے یا کیا تھا. انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف اتنے دلدادہ انسان ہے, اتنے بڑے دل کے انسان ہیں کہ جب ان کی الیکشن کیمپین ہو رہی تھی 2024 کے الیکشن کے لیے, تو انہوں نے جو پائلٹس ہائر کیے ہوئے تھے 2-3 مہینے کے لیے پائلٹس ہائر کیے ہوئے تھے جو آ کے ان کے جہاز واز ہیلی کاپٹر چلاتے تھے. انہوں نے کہا وہ جاتے جاتے آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب نے ان کو $25,000 کی ٹپ دے دی. $25,000 کی ٹپ, 70 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی. میں لٹرلی کرسی سے نیچے گرنے والا تھا. مجھے اپنے اینکر ہونے پہ افسوس ہو رہا تھا کہ پتر اینکر کیوں بن گیا, تینوں پائلٹ بننا چاہیے تھا. ٹو لیٹ ناؤ. میں اب تو لیٹ ہو گیا, اب تو جہاز کے ہم سے گاڑی نہیں چلتی صحیح طرح. جہاز کہاں سے چلائیں گے بیٹھ کے. لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں, آپ کو پائلٹ بننا تھا, پھر آپ کو وہ جہاز اڑانا تھا جس پہ میاں نواز شریف صاحب موجود ہوتے, تب آپ کو امید تھی 25,000 ٹپ والی. اس کے لیے پھر ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ساڑھی گال کر دو. بس ٹھیک ہے, میں نے علی خان صاحب کو میاں صاحب کے جہاز کا پائلٹ ہی لگوانا ہے. تو بھائی مطلب ایسے تو ماشاءاللہ حکمران ہے جو 70 لاکھ روپے ٹپ دے رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا بھائی, ان کے اپنے بندے نے بیٹھ کے پروگرام میں اناؤنس کیا کہ 70 لاکھ روپے ٹپ دیے. وہ ایک بڑے کھلے دل کی شخصیت ہے. یہ تو خیر لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا کھلے دل کی شخصیت ہے. کلاسر صاحب, اب ہم ظاہری سا بات ہے حکومت, منصور صاحب بھی کہہ رہے ہیں لیک آف پلاننگ ہے. کو دیکھیے اپوزیشن کی حالت کوئی نہیں ہے. اگر تحریک انصاف کتنی بڑی تگڑی جماعت ہے لیکن ان کی ان فائٹنگ ہے, تو کیا واقعی پریشر ہے لوگوں کا, عوام کا, جس کی وجہ سے حکومت کچھ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ رہی ہے؟ کبھی لاک ڈاؤن کا سوچتے ہیں, کبھی نہیں سوچتے. اب پنجاب نے فیصلہ کیا جی 4 دن سکول ہیں, اس پہ بھی سکول مالکان رو رہے ہیں, پرائیویٹ سکول مالکان کریے ہمارا اکیڈمک ایئر ہی نہیں پورا ہو پاتا. سو کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو جو لگ رہا ہے, لیک آف پلاننگ یا گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے, دیر انڈر اے فیئر؟ میں اس پہ آتا ہوں, بڑا اہم سوال ہے کہ منصور نے بھی چند بڑی اہم باتیں کی. میں تھوڑا سا وہاں سے ریکنیکٹ کرنا تھا. غریب کی بات ہو رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں کتنے غریب ہیں, جا کے دیکھیں ساری اشرف. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوتا یہاں پہ, کوئی مطلب ہے آپ گاڑیوں کی وہاں تصویریں لینا شروع کریں تو آپ کو لگے گا نہیں کہ اس ملک میں کوئی قرضہ ہے یا یہاں پہ کوئی غربت کی بات ہو. لیکن مجھے ایک اور بھی غریب کا بھی سننا ہے ذرا, تاکہ وہ بھی تھوڑا سا بیلنس کر لیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ارشاد بھٹی صاحب کے نا آفس بیٹھے تھے تو لیاقت بلوچ صاحب آ گئے وہاں پر. میں بھی تھا, لیاقت بلوچ صاحب بڑے اچھے آدمی, گپ شپ لگ گئی ہماری. تو کوئی بات ہونے لگی کوئی اسی پہ کہ غریب جو ہے نا وہ آگے آنے چاہیے, غریبوں کو پارلیمنٹ پہنچنا چاہیے, غریبوں کو ڈیسیژن میکنگ ہونا چاہیے. بالکل اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. یہ بلوچ صاحب کے الفاظ ہیں, ہوپ کہ انہیں یاد ہوگا, بھٹی صاحب بھی بیٹھے تھے. تو وہ آ کے کہنے لگے, انہوں نے کہ جناب اگر مجھے سرائکی میں کہنے لگے وہ, کیونکہ اس کے مظفر گڑھ کے ہیں تو دونوں ہم سرائکی میں گفتگو کر رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں سائیں بات سنیں, یہ جو ایم ایم اے کے آئے تھے نا 2002-2007 کی پارلیمنٹ کا کہہ رہے تھے,
کہہ رہے تھے یہ سارے سائیکل پہ آئے تھے اچھا اور واپس پراڈو پہ گئے تھے. یہ الفاظ ہیں ان کے سر, میں کوٹ کر رہا ہوں. تو غریب کا یہ کہہ دینا کہ غریب پارلیمنٹ میں پہنچ جائے گا اور غریب کام کرے گا اور غریب اپنے آپ امیر نہیں کرے گا, یہ بیوروکریٹ میں, یہ بیوروکریسی میں غریب آ جو پہلے دن سے وہ اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرے, غربت دور کرے گا. یہ آپ کو پارلیمنٹ میں اگر کوئی غریب آ جائے گا, پہلے اس میں سب کی نہیں بات کریں, 2-4 اچھے جانے میں نکل آئیں گے. ان میں سے میرے ایک جاننے والے نے بتایا, بالکل فیملی جیسے آپ دوست ہیں, ان کے کزن کی لاہور میں اسسٹنٹ کمشنر ہے وہاں پہ, وہ کسٹمز کے کسی کو سم ٹیم کو اسی کے انکم ٹیکس میں. اچھا ابھی وہ کسٹم ایسی ہیں. یہ میں آپ کو اگر یہ واقعہ نہ, میں نام نہیں لے رہا, میں یہاں پہ واقعہ نہ بتاتا اگر مجھے ذاتی طور پر لوگوں سے, اس نے ان کو اپنی فیملی کے ممبران اکثر ملے گا اپنا ایپ کھول کے بینک کا, ان میں ان کو اپنا کیش دکھائے گا, 1.5-2 کروڑ پہ کہ یہ میرا وہ ہے بیلنس ہے, 3 گاڑیاں ہیں, 2 گھر ہیں, ابھی وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں. اللہ ہو. تو بعض لوگ بڑے کلیئر ہوتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب کو آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے جناب, غریب کو ضرور جگہ دیں, لیکن غریب کا مسئلہ یہ ہے, میرے جیسے غریب کا, چلو میں اپنی بات کر لیتا ہوں, ناراض نہ ہو جائے, کہ ہم نے تو پہلے اپنی بھوک کو ختم کرنا ہے. جو ہمارے وہ کہتے ہیں ہندوستانی پاکستانی کے ذہن میں ایک صدیوں کی بھوک کھڑی ہوئی ہے کہ میں غریب نہ ہو جو غریب سے میں نے کیسے امیر ہونا ہے. آپ اپنی بیوروکریسی کو دیکھ لیں سر. یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا, پر میں نے تو نہیں کہا تھا کہ پاکستانی بیوروکریٹ پرتگال میں جدادیں خرید رہے ہیں سر. یہ جو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بیرون ملک شریعتیں لے رہے ہیں, ہمارا بیوروکریٹ لے رہا ہے, یہ فنڈ کرنے کے لیے بچے بھیج دیتے ہیں. اگین یہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے کہ فیملیز بہ رہے ہیں, گھر بکھرے. آپ کے فیصلہ آباد کا ایک سابق وہاں سے ڈی اے جی تھا, اس نے کینیڈا میں 20 لاکھ ڈالر کا اس نے گھر خریدا سر, وہ واپس آ کے ابھی بھی آپ کی پنجاب میں پوسٹنگ ہے اس کے پاس, اپنے بچے وہاں پہ شفٹ کیے. یہ صرف ایک نہیں کئی ہیں, آپ کینیڈا جا کے دیکھ لیں, ہر دوسرا گھر آپ کو پولیس والوں کو ملے گا. آپ نے ڈی ایم جی کے آج تک کسٹم وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں, پرتگال, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, بارسلونا. میں بارسلونا گیا تھا پچھلے سال, مجھے انہوں نے کہانی سنائی کہ کتنے لوگ پیسے لے کے یہاں پر آ رہے ہیں. سو آپ کیا, یہ سارے یہ لوور مڈل کلاس کے لوگ آ رہے ہیں, کسانوں کے بچے, ہم خود کسانوں کے بچے, ہمیں پتہ ہے. وہ جو پھر منصور صاحب کو سوچنا چاہیے تھا نا, منصور صاحب کو ڈی آئی جی بننا چاہیے تھا. پھر وہ پائلٹ والا پروفیشن غلط تھا. منصور صاحب پلیز اسٹینڈ کریکٹڈ آن دیٹ. آپ کو یاد ہوگا پہلے میں کہانی بیچی کی تھی, فیوڈل بڑا, اور آپ کے لیے تو آج کل ایک ڈی آئی جی بڑے ریلیونٹ بھی ہیں منصور صاحب ویسے. نہیں اچھا, ہمیں کہا تھا فیوڈل بڑا ظالم ہوتا ہے جناب, یہ بڑا ہوتا ہے. اس کی جگہ اگر ٹائی والے سوٹڈ بوٹڈ لوگ آئیں گے, ملک چلائیں گے. جب نواز شریف صاحب کا رئیس ہو رہا تھا, تاجر طبقہ رہے گا تو یہ ٹھیک کریں گے ملک کو. تاجر طبقے نے تباہی بولی آپ کے سامنے کل کی سن لیں سر. کل کمیٹی کا اجلاس تھا سر یہاں پہ, یہ فائنانس کمیٹی کے, میں جاتے رہتا ہوں خبروں چل رہا ہوں اکٹھی کرنے کے چکر میں رپورٹر کے طور پر. وہاں پہ سلیم ماڈویوالا صاحب کی کمیٹی کا اجلاس تھا, وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ جو آپ کو بینک اور ٹیلی کام والے یہ میسیجز بھیجتے ہیں کمپنیز موبائل فون کی, اس کی کاسٹ جو ہے نا 1 پیسہ یا 2 پیسے ہے ٹوٹل جو جنریٹ ہو رہا ہے. اچھا, اور اس کے اگینسٹ کسٹمر سے وہ 4 روپے 20 پیسے چارج کر رہے ہیں. 2 پیسے کا آپ کا وہ ہے میسج ہے جو آپ کو آتا ہے, آپ کا اتنا کٹ گیا, یہ آپ آفر لے رہے ہیں, فلانی کر رہے ہیں, آپ کی ٹرانزیکشن اور بلا بلا چیز ہے. 18 ارب روپیہ ایک سال میں اکٹھا کیا سر انہوں نے, 18 بلین روپیز انہیں کمپنیز نے. مائی گاڈ. بینک کے جب ہم گھاٹے میں ہیں کہ ہمارا 25 ارب روپے کا ہمارا ٹارگیٹ تھا, تو ہمیں تو 18 ملا ہے. تو جہاں پہ جس کا دور لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے, غریب کا لگ رہا ہے, غریب بھی لگا رہا ہے. ابھی آپ کو یاد ہے جب بینظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے اسکینڈل آئے تھے, 17واں گریڈ 18واں گریڈ 19 20 22 تک افسران جو اپنی بیویوں کے نام پہ انہوں نے وہاں پہ 8-10 ہزار روپے لگوائے ہوئے تھے. 8-10 ہزار روپے کے لیے آپ کا بیوروکریٹ یہ کام کر رہا تھا سر. یہ مانیٹائزیشن پالیسی یہی تھی, لے کر آئے تھے جناب, یا گاڑیاں رکھ لیں یا اس کے اگینسٹ ہر مہینے آپ کو پیسے دیں گے. شہر کے بچوں نے گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, پیسے بھی لے رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اور ان سے سننے تو شام کو بیٹھ کے میرے آپ کے منصور کے باقی دوستوں کے پروگرام دیکھ کے روتے بھی ہیں, ملک تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, لوٹ کے کھا گئے. جو لوٹ کے کھا رہے ہیں, جو حصہ ہے پارٹ آف دا کرائم ہے, وہ بھی شام کو آپ کو مجھے کہہ رہے ہیں یار مزہ نہیں آیا, آپ نے ذرا کوئی ٹائٹ نہیں کیا, ان کو کوئی گفتگو نہیں کی, تھوڑی سی آپ کو لگتا ہے کمپرومائز ہو گیا, آپ نے لہجہ ذرا تھوڑا. یہ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو بینظیر بھٹو پروگرام میں وہاں پہ جا کے اپنی بیگمات کے نام پہ پیسے نکلوا رہے ہوتے ہیں. بٹ ایسے تو بہت کچھ کہہ رہی ہے کلاسز صاحب آپ نے, کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے. منصور صاحب ذرا اس کے اوپر دیکھیے گا, کیونکہ ہم نے اپوزیشن کی بات کی ہے, بعد بھی سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے جی کہ 9 اپریل کو راولپنڈی لیاقت بال میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے. اب بڑی ان فائٹنگ ہے تحریک انصاف کے اندر, اتنا جسے کہتے ہیں نا سوائے عمران خان صاحب, مطلب پہلے رہائی پھر رسائی اب دوائی, اس سے آگے کوئی نہیں ہے بات جو کہ ہو رہی ہے. اور اتنا بڑا مدعا ہے ان کے پاس کہ مہنگائی ہو رہی ہے, اس پہ کوئی آواز اٹھائیں, وہ بات سرے سے کہیں نہیں ہو رہی ہے. تحریک انصاف از لاسٹ سم ویئر, وہ عام طور پہ ہوتا ہے نا لاسٹ ان دا ٹرانسلیشن, تو پتہ نہیں لاسٹ ان دی کیوس ایسے ہی ہے کچھ.
وہ منیب صاحب میں نے اکثر اوقات نا کچھ جگہوں کے اوپر دیکھا ہے کوئی ایسی دکانیں ہو نا جو بڑی مشہور ہونا شروع ہو جائیں، مچھلی والا ہو گیا، کوئی کڑھائی والا ہو گیا، یا اس طرح کی عام طور پہ کھانے پینے کی دکانیں ہوتی ہیں، تو جب وہ بہت زیادہ چلنا شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کے نام کی نا مختلف برانچیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر بیچارہ اپنی دکان پہ لکھتا ہے کہ یہی ایک اصل دکان ہے اور ہماری کوئی اور برانچ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی اس آئیڈینٹی کرائسس میں اس وقت چل رہی ہے کہ ہر کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ جناب ہماری کوئی اور برانچ نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے مختلف برانچوں میں بڑھ چکی ہوئی ہے، اور اب تو یہ صورتحال میں اس حد تک ہے کہ یہ دونوں ایک کمرے میں بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، آپس میں لڑائی اس حد تک زیادہ ہو چکی ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن ہوتی تھی، یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہو چکی ہے کہ باہر والوں نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے اور لوکل والے یہ کہتے ہیں جناب ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے، یہ باہر والے ہمارے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ایکچولی جو لوکل والے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا وہ ان کی برانچ ہے یا نہیں ہے، اور وہ خود ایکچولی اس برانچ کے کتنی کو دیر تک مالک رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ جب ایسی صورتحال ہو، گھر کے تمام افراد آپس میں اس طرح لڑ رہے ہوں، اور اس کے بعد مطلب ان کی اپنی بہنوں کی اپنی پوزیشنز ہیں، پارٹی کے اپنے عہدیداروں کی اپنی پوزیشنز ہیں، کارکنوں کی اپنی پوزیشنز ہیں، میں نے تو ان کے کارکنوں کی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو پوری لیڈرشپ کو گالیاں دے رہی ہے، مطلب وہ کسی کو چن کے بھی نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب بک چکے ہیں، وہ الزامات اس طرح اتنے گھنونے قسم کے الزامات ان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو اس میں بیچارے عمران خان کا اندر کیا ہوگا، اس کو کون پرسان حال ہوگا اس کا، میرے خیال میں تو حکومت جو ہے وہ اس سے زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں دیکھے گی کہ بھائی ٹھیک ہے اسی طرح لڑتے رہو بیٹھ کے، اور خاص طور پہ جب سے یہ پچھلے 1 مہینے سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے اس کے بعد آپ اٹھا کے دیکھیے نا، آپ مجھے بتائیے آپ کے نیوز چینلز کے اندر، آپ کے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو نیوز سپیس تھی تمام بلٹنز کے اندر، پروگرامز کے اندر، وہ کتنی سکویز ہو گئی ہے، بالکل نہیں رہی۔ ویلاگز دیکھ لیجئے، ہم لوگ تینوں ویلاگز کرتے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی ڈسکشن کس حد تک پیچھے چلی گئی ہے۔ میرے خیال میں تو پاکستان تحریک انصاف وڈ وانٹ کہ یار یہ جنگ جو ہے جلدی جلدی ختم ہو، تاکہ کم از کم ہمیں دوبارہ جو سپیس ہے، ڈیجیٹل سپیس ہے، مین اسٹریم میڈیا سپیس ہے، اخباروں کی سپیس ہے، وہ ہمیں دوبارہ ملنا شروع ہو، بیکاز دیٹ از گون ناؤ ٹو دا 3rd پیج اور دا 4th پیج نا۔ صحیح، میں ادا کروں گا جناب رؤف قراسہ صاحب کا اور منصور علی خان صاحب کا۔ جی پروگرام میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب کامران یوسف صاحب، ریسنٹلی بھی ہم ان کا تجزیہ اور تبصرہ سنتے رہے ہیں، اس سے بہت استفادہ بھی حاصل کیا ہم نے اور ہمارے ویورز نے۔ بہت شکریہ کام صاحب، یہ فرمائیے گا امریکی صدر کی تقریر کچھ دیر چند گھنٹوں پہلے جو ہوئی، اب بہت کچھ تو اس میں آئی بلیو ریپیٹیٹیو تھا، اب آپ کیسے تجزیہ کر پائیں گے؟ بہت کچھ جو پچھلے دنوں کا جو ٹروتھ سوشل پہ تھا، بہت تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کی ایمالگمیشن تھی، اور کچھ کوئی ہیڈ وے نہیں ہے کسی جگہ پر، کوئی آپ کو روڈ میپ نہیں نظر آ رہا کہ یہ ختم کہاں ہوگی جنگ۔ میں اور لائٹر بھائی آپ کو بتاؤں، یہ لگتا یہ ہے کہ کیونکہ اپریل فول ہوا ہے، اور میرا بھی یہ خیال تھا کہ اگر جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے اور پہلا ان کا یہ نیشنل ایڈریس تھا، پوری دنیا نے دیکھا، تو شاید دنیا کو یہ لگ رہا تھا اور بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ خیال تھا کہ وہ کوئی ایگزٹ کے بارے میں بات کریں گے، یا کم از کم کوئی ایسی نئی بات کریں گے کہ جس سے یہ جو جاری تنازع ہے یہ خاتمے کی طرف جائے گا۔ لیکن یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، جو انہوں نے باتیں کی، جو ان کا خطاب تھا، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک ریکیپ دیا جو اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر جو بھی بیانات انہوں نے دیے، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اور جب کوئی نئی بات نہیں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ پہلے جب یہ جنگ کا آغاز انہوں نے کیا کلیئر آبجیکٹو نہیں تھا، اور جو ان کا نیا جو خطاب ہے اس سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ بالکل کلیئر ہے کہ اب امریکی صدر ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ تو انہوں نے چھیڑ دی ہے، اسے نکلنا کیسے ہے۔ اب کام صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیونکہ کوئی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کوئی چھیڑ دی ہے جنگ اور پتہ نہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے، جو ایران کی طرف سے رسپانس اب تک ظاہری بات ہے انہوں نے بہت زیادہ ہٹ لی ہے، but do you still see them winning this war at the end? Because شاید یہ شروع تو نیوکلیئر کیپیبلٹی یا اس کے قریب چیزوں سے ہوئی تھی، but it has somehow reduced itself to the Strait of Hormuz، اسی کے گرد اب شاید یہ جنگ گھوم رہی ہے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ ایران ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جو ہم ہمیشہ کہتے تھے ہسٹوریکلی بھی کہ ایک ترک کا پتہ ہے ان کے پاس آبنائے ہرمز، تو وہ انہوں نے پھر اس کو رائٹلی استعمال کیا ہے؟ دیکھیں، جو ڈیفینیشن کیا ہے جیت کی، اگر آپ امریکہ اور اسرائیل کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، ان کی جیت کی ڈیفینیشن مختلف ہے، ایران کی مختلف ہوگی، اور یہ ادروائز بھی ہسٹوریکلی بھی ہوتا ہے کہ جب ایک بڑی طاقت قدرے کم جو یا کمزور طاقت کے اوپر حملہ کرتی ہے، تو جو بڑی طاقت ہے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایبسولوٹ جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرے گی۔ اور یہاں پر جو آبجیکٹیو کیا تھا، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، کہ اگر تو امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہو جاتے کہ موجودہ جو ایران کی حکومت ہے، جو سیٹ اپ ہے،
سنس 1979 کے، اس کو بدلنے میں، اس کو ریموو کرنے میں، اور باقی جو آبجیکٹو اپنی جگہ کے اوپر، پھر تو ان کی کامیابی سمجھی جاتی. دا فیکٹ از کہ ایران ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے کلیم ہے کہ ایران کی جو صلاحیت ہے بیلسٹک میزائلز ہوں، ڈرونز ہوں، اس کو ہم نے 90% کہتے ہیں جی ڈی گریڈ کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج بھی جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے، وہ امریکی اسرائیلی ٹارگیٹس ہوں یا گلف کے اندر جو اہداف ہوں، ایران اس کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں نشانہ بنا رہا ہے. تو اگر آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو یہاں پر جو کلیئرلی آپ کو جو ایران ہے، اگر وہ سروائیو کرتا ہے، جو موجودہ ان کا سیٹ اپ ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ امریکہ کی وکٹری نہیں ہوگی اگر ایران کی جیت نہیں بھی ہوگی. تو جو اسٹریٹ آف ہرموز کی آپ نے بات کی، بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز تو ایگزسٹ کرتا ہے اس سے پہلے بھی، لیکن ایران نے شاید اس سے پہلے اس کو کبھی استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. شاید ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ کس طرح کا ٹریگر ہو سکتا ہے کہ اس سے جو امریکہ ہے یا جو باقی طاقتیں ہیں وہ آل آؤٹ ان کے خلاف جا سکتی ہیں. لیکن اس جنگ کے نتیجے میں ایران نے یہ سکسیسفلی پروو کیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو مستقبل میں ایران ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی چھوٹا موٹا بھی کانفلکٹ ہوگا تو اس کو ایز اے بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرے گا. اچھا، یہ کیونکہ بڑا آپ کلوزلی دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو کوشش رہی ہے، اینڈ آبویسلی ود دی انکلوژن آف دی چائنیز گورنمنٹ، اور جو ڈی پی ایم کا یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر کا دورہ بھی تھا، آل دو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگ جھوٹ بھی بڑا بولتے ہیں اور تواتر سے بولتے ہیں. وین آئی سو یو کوٹنگ سم آف دوز کہ پتہ نہیں ان کو شاید نالج نہیں ہے یا ڈیلیبریٹ جھوٹ بولا جاتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ کو لگتا ہے کہ جو گارنٹیز چاہیے ایران کو ویزاوی امریکہ فرام چائنا، ان میں کوئی پیش رفت ہے یا ابھی بس وہ 5 نکاتی ایک پلان ہے جو پاکستان اور چائنا کی طرف سے آیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ضمانت کی بات ہے، اس کا یہ ضمانت کا یا گارنٹی کا اس لیے جو آیا بیچ میں سارا معاملہ، کیونکہ ایران کا یہ کہنا ہے، اور یہ رائٹلی وہ کہتے بھی ہیں کہ پچھلے 10 مہینوں کے اندر 2 دفعہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی، اور وہ بات چیت کہا جاتا ہے کہ ایک مثبت سمت کی طرف جا رہی تھی، جب پہلے اسرائیل نے اور پھر بعد میں امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا. تو جو دونوں فریقین کے درمیان بد اعتمادی ہے، وہ اس کا تو بہت، میرے خیال میں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اب اگر پاکستان ایک بیک چینل کے ذریعے یا باقی جو پلیئرز ہیں میڈیشن کروا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو جو امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہی فیس ٹو فیس بات چیت ہو، ایران کو اس کے لیے صرف مذاکرات کے لیے کنونس کرنا، یہ ایک سب سے عام نقطہ ہے، یعنی کہ براہ راست امریکہ کے ساتھ، اور اس کے لیے بھی سب سے پہلے تو آپ کو ضمانت چاہیے. تو شاید یہ جو پاکستان کی کوشش ہے اور چین کی جو انوالومنٹ ہے براڈر اگریمنٹ کے بارے میں، یہ نہیں کہتا کہ چین اس میں شاید ولنگ ہے، کیونکہ چین کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ جو سارا قضیہ ہے یہ ہمارا کیا دھرا تو نہیں ہے، تو ہم اس کی اونرشپ کیوں لیں. مثلا افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جی اب چین جو ہے وہ ذمہ داری لے. تو چین کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا کہ یہ گن جو ہے وہ امریکی اور نیٹو فورسز نے پھیلایا، تو ہم کیوں ذمہ داری لیں ریکنسٹرکشن کی، ری ایبلیٹیشن کی. تو اس کیس کے اندر بھی جو چین کی سفارتکاری ہے، جتنا میں جانتا ہوں کہ وہ براڈر اگریمنٹ میں کوئی ضمانت کار نہیں بنے گی. ہاں، یہ ضرور ہے جو پاکستان کی بھی کوشش ہے کہ چین اپنے گڈ آفیسز استعمال کرتے ہوئے ایران کو کم از کم کہے کہ آپ مذاکرات کو ایک موقع دیں. پاکستان اور باقی جو مسلم دنیا کے ممالک ایک کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک موقع دیں. تو اس کے لیے میرے خیال میں جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر وہاں پر گئے تھے، تو اس تناظر میں تو شاید چین پاکستان کی یا باقی دنیا کی مدد کر سکتا ہے. بٹ اوور آل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ڈیل ہوگی اس کے لیے کسی بھی طرح کی گارنٹی چین دینے کو تیار ہے. اچھا، ٹورڈز دی اینڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنی انکلینیشن یا کتنی ولنگنس آپ اسیس کر پائے ہیں ایران کی جو اس وقت موجودہ قیادت ہے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کے مطابق تمہارا رجیم چینج کر چکے ہیں وہ، وچ از آبویسلی ایبسرڈ سی ایک بات ہے کہ کوئی رجیم چینج تو ہمیں وہاں پر ایسا کوئی نظر نہیں آیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹون ہے یا ٹینر ہے امریکن پریزیڈنٹ کا with that going on، اور وہ چل رہا ہے انابیٹڈ ایسے ہی ہے، وہ دھمکیوں کی بات کرتے ہیں، اوبلیٹریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، ایک ٹھیک ہے پبلک پوزیشن پرائیویٹ پوزیشن فرق ضرور ہوتی ہے ممالک کی، لیکن کیا کوئی کچھ ہو رہا ہے؟ is there something going on which obviously being kept under the wrap؟ نہیں، میرے خیال میں ڈیفینیٹلی بہت کچھ تو جو ہمیں پبلکلی نظر آ رہا ہے، جو رابطے ہیں، میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ بیہائنڈ دا سین ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں جو امریکی صدر ٹرمپ کا یہ جو خطاب ہے جس میں انہوں نے کوئی بہت ایکسپلسٹلی بات نہیں کی، ایک اوپن اینڈڈ سی اسپیچ ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ جاری ہیں.
اب بالکل ایران کی اگر آپ بات کریں، ان کے بیانات دیکھیں، ان کی جو پبلک پوسچرنگ ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں پاکستان کے ذریعے یا کچھ اور دوست ممالک ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم نیگوشیشنز نہیں کہتے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو میں ایران کی ایک پبلک پوسچرنگ دیکھتا ہوں، کیونکہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی، اور ایک آپ کا ایک نیریٹو ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر جنگ تھوپی گئی، آپ کے سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کیا گیا، آپ کی جو سول اور ملٹری قیادت ہے ان کو 1 by 1 امریکہ اور اسرائیل نے ٹارگٹ کیا، اور اس موقع کے اوپر جب آپ حالت جنگ میں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایران کی حکومت یا کوئی بھی اہلکار پبلکلی لکھ کے لے کہے گا کہ ہاں جی ہم امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی. جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے بیسڈ آن جو میری لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے کہ بالکل کوشش ہو رہی ہے، اور اگر یہ مذاکرات ہوں گے جس کا لائکلی وینیو اسلام آباد ہوگا تو یہ اچانک سے ہوں گے، اور جو مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. ایک دم سے مذاکرات ہوں گے، میڈیا کی کوشش تو ہے اس کو کہ کرنے کی کہ کہیں نہ کہیں ان کو بھنک پڑ جائے، بٹ میرا جو اپنا خیال ہے کہ یہ اچانک سے ہوگی میٹنگ اگر ہوتی ہے تو شاید میڈیا کو اس کا بعد ہی پتہ چلے گا، اور اس کے لیے ابھی بھی میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کوشش ہو رہی ہے، اور پاکستان از پلئنگ اے لیڈ رول ان دیٹ. ٹھیک، ایک بالکل آخری سوال ہے، یہ جو ہم سنتے رہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ اور گراؤنڈ انویژن اور یہ سب کچھ، اور ایرانی قیادت نے بھی اس اپریہنشن کا اظہار کیا، ڈو یو سی دیٹ ٹیکنگ پلیس، یا یہ بھی ایک تھریٹ ہی ہے which obviously looms over ایران؟ میرے خیال میں تھریٹ ہے، کیونکہ اگر آپ ایران کی جغرافی دیکھیں، ایران کا سائز دیکھیں، اور اس کے لیے اگر آپ کمپیریزن کریں عراق اور افغانستان میں جب انویژن ہوئی تھی تو ڈونٹ فرگیٹ کہ عراق پر انویڈ کیا تھا امریکہ نے، تو پورا وہاں پہ ایک کولیشن تھا ان کے ساتھ، وہ صرف اکیلے نہیں تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر ٹروپس موجود تھے. افغانستان میں ہوا UN سیکیورٹی کاؤنسل کی بیکنگ کے ساتھ ہوا، نیٹو فورسز تھے، تمام جو باقی ان کے اتحادی تھے وہ ان کے ساتھ موجود تھے. اس وقت اگر آپ دیکھیں چند ہزار جو ٹروپس ہیں اس سے آپ ایران جیسے ملک کو انویڈ نہیں کر سکتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر جو آپ کو تیاری ہے وہ گراؤنڈ انویژن کی فل فلیج وہ نظر آ رہی ہے. صرف ایک نقطہ ضرور ہے کہ شاید کہا جاتا ہے کہ جو خارک آئلینڈ ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول یا قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور ایز اے بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جائے کہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہرموز کھولیں گے تو پھر ہم وہاں سے جائیں گے. لیکن وہ بھی ایک بہت رسکی افیئر ہے. قبضہ شاید آپ وقتی طور پر تو کر لیں، لیکن اس کو ہولڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو کم از کم گراؤنڈ کے اوپر جتنی باتیں ہو رہی ہیں، جتنی پریپریشن ہونی چاہیے گراؤنڈ انویژن کے لیے، وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک، بہت شکریہ. کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی. آئی بلیو جو ریسنٹ اور لیٹسٹ اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے ان کا تجزیہ اور تبصرہ حاصل کیا. پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.